वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो आज की एक ही खबर थी। हम ये तो नहीं कहेंगे कि बड़ी खबर थी या छोटी खबर थी, आज तो एक ही खबर थी और वो थी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से। आज कल समाअत जो थी ऑब्वियसली कल शाम को ख़त्म हो गई थी। जजेस की तरफ से ये पैगाम आया था कि आज सुबह 11 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा और आज 13 सफ़ात पे मुश्तमिल जो ये फैसला था ये 11 बजे जजेस ने सुनाया। इसके अंदर ये 3-2 से जिसको हम कहते हैं फैसला आया। मेजॉरिटी जजमेंट जो थी वो चीफ जस्टिस साहब और 2 जजेस की थी और माइनॉरिटी जजमेंट या डिसेंटिंग नोट्स जो थे उसमें वो जमाल मंदोखेल साहब और मंसूर अली शाह साहब के थे। फैसला जो है वो यही है। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि बहुत से लोगों का ख्याल था, उन्होंने कहा है कि 90 दिन में इलेक्शंस करवाने बहुत ज़रूरी हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। उन्होंने ये भी कहा कि आइन के अंदर ये ऑप्शन होती है 90 दिन या 60 दिन में इलेक्शन करवाना होता है, डिपेंडिंग कि असेंबली जो है किस वक्त और कैसे तोड़ी गई हो। इस केस के अंदर 90 दिनों में इलेक्शन जो है वो ज़रूरी हैं पंजाब के लिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि गवर्नर ने डिसोल्यूशन पे दस्तखत नहीं किए थे तो वहाँ इलेक्शन कमीशन जो है वो सदर से कंसल्टेशंस करके तारीख थे और खैबर पख्तूनख्वा में यही जिम्मेदारी जो है ये खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की है। उन्होंने कहा कि तमाम जो वफाकी और सूबाई इदारे हैं इंतखाबात के लिए वो इलेक्शन कमीशन की मावनत करें और वक्त पे इंतखाबात होने चाहिए। जो इख्तलाफी नोट था वो भी काफ़ी अहम है। उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि उनके ख़याल में ये काबिल समात नहीं थी पिटिशन, क्योंकि ये जो इस वक्त इशू है ये लाहौर हाई कोर्ट में भी सुना जा रहा है और इसलिए जो एक ज़ेर इल्तवा मामला हो किसी प्रोविंशियल हाई कोर्ट में तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट पे उस पर अज़ खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता। और ये कहते हुए ये जो इख्तलाफी नोट है इसमें जजेस ने ये भी कहा कि वो जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट से इत्तफाक करते हैं। ये वो 2 जजेस हैं जो ओरिजिनल बेंच का हिस्सा थे, मगर फिर जब बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया और वो 9 से 5 मेंबर का बेंच हुआ तो वो ये 2 साहब जो थे वो नए बेंच का हिस्सा नहीं थे। ऑब्वियसली हुकूमत का इसके ऊपर जल्द ही रद्द अमल जो था वो आ गया। आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अटॉर्नी जनरल ने मीडिया टॉक की जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि फैसले पे नज़रसानी की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो पिटिशन है वो 3 के मुकाबले में 4 से मुस्तरद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब फैसला जो है वो हाई कोर्ट में ही होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अपनी एक बहुत बड़ी जीत कह रही है। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की तौसीक है ये फैसला और उन्होंने ये भी कहा कि जो जेल भरो तहरीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसको अब मुअत्तल करते हैं क्योंकि अब इंतखाबात की तैयारी होगी। इसी तरह के बयानात और भी पार्टी लीडर्स, दोनों तरफ से जो पार्टी लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी आए। इसके साथ साथ ऑब्वियसली एक और जो अहम खबर वो ये कि आज जो वफाकी वजीर दाखिला है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कुछ इस तरह का इशारा दिया कि इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जा सकता है। और एक सक्खर में जो मुकामी अदालत है उसने मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा को अदारों की तज़हीक के इल्ज़ाम में नोटिस जारी कर दिया गया। इन सारे मामलों पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, माहिर कानून है, सीनियर रहनुमा JUIFA। हमारे साथ मौजूद है शोएब शाहीन साहब, माहिर कानून, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आदिल शाहजेब साहब, हमारे कॉलीग हैं, एंकर पर्सन डॉन न्यूज़ प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी कामरान साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर फैसला आपके सामने है, आज़म नज़ीर तारड़ का भी आपने बयान सुना। सर हुकूमत का भी आपकी जो जमात है हुकूमत का भी हिस्सा है इस कैबिनेट में भी, तो सर सबसे पहले आपका कमेंट न सिर्फ फैसले पर ख़ास तौर पे जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि ये मुस्तरद हो गई, मेजॉरिटी जजमेंट तो जो थी उसने वो रिजेक्ट कर दी पिटिशन, इसको आप किस तरह देख रहे हैं सर?
دیکھیے ابھی تک میں نے ڈیپتھ میں اس فیصلے کو نہیں دیکھا. میرے پاس دونوں موقف آئے ہیں اور آج کل تو موقف جاننے کے لیے صرف میرے آپ کے پاس اپنا موبائل یا سوشل میڈیا ہی رہ گیا. میں اس وقت بارو میں موجود تھا جب اٹارنی جنرل صاحب اور اعظم نظیر تارڑ صاحب کا موقف آ رہا تھا, اور ابھی میں موبائل دیکھ رہا تھا تو مجھے کسی دوست نے جو ہے وہ ایک اس کا فیصلے کا آخری پیج بھجوایا, اور اس میں 2 ججز کے سائن ہیں. اس میں لکھا وی دیئر فور ایگری ود دی آرڈرز ڈیٹڈ 23/2/2023 پاس بائی آور لرنڈ بردرز جایا آفریدی اینڈ اطہر من اللہ judges and dismiss the petition, dismiss present constitution petition and drop the suo motu proceeding. اور اس کے نیچے ایک فٹ نوٹ موجود ہے, وہ شاید آپ کے پاس بھی ہوگا. فٹ نوٹ ہے آپ کے پاس, اس میں لکھا ہے کہ جی اس میں یہ جو ہے نا وہ یہ پارٹ اینڈ پارسل ہوگا. اب اگر اس کو دیکھیں تو پھر جو ہے نا وہ 4-3 ہو جاتا ہے, اور اگر ویسے جو ہے نا جو کچھ اوپننگ اس کے جو لینگویج ہے, اوپننگ جو لینگویج ہے اس میں 3-2 ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, میں اس کو ڈیپتھ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 4/3 ہے یا 2/3 ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا اس کو آرام کے ساتھ. اچھا تو سر بٹ کیا یہ ایک ٹریڈیشن نہیں ہے کہ جب بینچ آتا ہے اور فیصلہ پڑھ کے کورٹ میں سنایا جاتا ہے تو عموماً میجورٹی فیصلہ سنایا جاتا ہے نا, مائنورٹی سے تو مگر یہ پڑھا نہیں, فیصلے میں بذات خود جو لکھا ہوا ہے, جو منارٹی نے لکھا ہے اور انہوں نے کنکر کیا ہے باقی 2 ججز کے ساتھ, اور اس کو پارٹ آف ریکارڈ بنا دیا ہے, تو پھر یہ 2 اور 2 4 ایک کنفیوژن پیدا ہوا ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا, ڈیپتھ میں جانا پڑے گا اس کے. شعیب شاہین صاحب, سر آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب کی بات سنی, بقول ان کے کنفیوژن ہے, ابھی اس کو ڈیپتھ میں دیکھنا پڑے گا, یعنی کہ سر تشریح کی مزید ضرورت پڑ سکتی ہے, واپس سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. انیشلی یہ 9 ممبر بینچ کا بینچ تھا. 2 آنریبل ممبر نے ریکیوز کیا, 2 آنریبل ممبر نے اپنی اوپینین ڈسکلوز کی. یہ کہا گیا 2 آنریبل ممبرز کی طرف سے کہ 2 آنریبل ممبرز آلریڈی اپنی اوپینین دے چکے ہیں اور مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں کہ اس میں سو موٹو کا کیس بنتا ہے, 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے, اور آئین پہ عمل درآمد کے لیے ہمیں سو موٹو نوٹس دینا چاہیے اور فوری طور پر پروسیڈ کرنا چاہیے. باقی 2 آنریبل بینچز نے بھی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا, تو چیف جسٹس کو کہا گیا کہ آپ نیا بینچ تشکیل دیں. جب چیف جسٹس نے نیا بینچ تشکیل دیا تو وہ 5 ممبر بینچ تشکیل دیا. جب 5 ممبر بینچ نے کیس سنا تو آج جو ڈیسیژن آیا ہے, جو میجورٹی ڈیسیژن ہے, وہ اس کی میں پہلی لائن پڑھتا ہوں. بائی اے میجورٹی آف 3/2 مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ اینڈ مسٹر جسٹس جمال خان مندوخیل ڈائسینٹنگ. صحیح. And for detailed reasons to be recorded and subject to what is set out therein by way of implication or otherwise, these matters are disposed of in the following terms. یہ ان 5 ممبران کی موجودگی میں یہ ڈیسیژن پڑھ کے سنایا گیا. 3/2 آف دی پریزنٹ بینچ. پچھلا بینچ ختم ہو گیا, پچھلے بینچ کا کوئی بھی آرڈر فیلڈ میں نہیں رہا, وہ فائل کا حصہ تو رہے گا, but that is the not order of the bench of which has been again constituted. جب دوبارہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے تو اس کا آرڈر تصور ہوگا, اس میں جو میجورٹی ویو ہوگا اس کے مطابق. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے دن مثلا مظہر اکبر نقوی صاحب نے اور اعجاز الحسن صاحب نے ایک فیصلہ دیا کہ جناب یہ تو فوری طور پر کیس بنتا ہے سو موٹو کا, اور اس پہ آئین کی عمل درآمد کا کوشچن ہے, 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں اور یہ ڈیلے ان ٹیکٹکس ہو رہا ہے. اب ہم اس کو بھی پارٹ آف دیز پروسیڈنگز, وہ تو ہے آرڈر کا حصہ ہے, پہلے دن کے آرڈر کا حصہ ہے, چیف جسٹس کا بھی جو نوٹ تھا وہ بھی آرڈر کا حصہ ہے, لیکن وہ آرڈر اس لیے تصور آرڈر نہیں ہوں گے, وہ ایڈمیٹنگ نوٹ تو ہو سکتے ہیں یا اس وقت کے آرڈر تو ہو سکتے ہیں, لیکن یا تو اس وقت کی میجورٹی یعنی 5 ممبر بینچ یہ کہتا. بالکل ٹھیک سر صاحب, باقیوں کو بھی ذرا گفتگو میں اگر آپ اجازت دیں تو میں شامل کر لوں. we'll come back to these points. جی عامر ضیاء صاحب, سر آپ نے سنا دونوں وکلا کے ویوز. سر جیسے کہ آج دن کو بھی یہ بحث چلتی رہی کہ اس آرڈر سے شاید مسئلہ حل تو نہ ہو یا نہ ہو, کنفیوژن میں اضافہ نظر آ رہا ہے, غیر یقینی کی صورتحال وہیں کی وہیں برقرار ہے. بڑی افسوسناک صورتحال ہے عارفہ صاحبہ. بات یہ ہوتی ہے کہ جب نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے کہ جہاں پہ کوئی کنفیوژن یا ابہام نہیں ہونا چاہیے وہاں پر ابہام بھی ہو جاتا ہے, اور جو آپ فرما رہی کہ کنفیوژن ہے تو وہ بھی ہو جاتا ہے.
پہلی بات یہ کہ اس معاملے کو نہ ہائی کورٹ میں جانا چاہیے تھا نہ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا. اگر حکومت کی نیت ٹھیک ہوتی تو بھائی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی, آپ انتخابات کی طرف بڑھتے. اگر آپ کو یہ اس میں لگ رہا ہے, اعتراض لگ رہا ہے کہ جی 2 اسمبلیوں کے انتخابات پہلے ہوں گے, تو آپ جنرل الیکشن پہلے کر سکتے تھے, بات چیت کے ذریعے 2-3 مہینے پہلے جنرل الیکشن کر لیتے, اس کو ذرا سا کہیں مڈ کے اندر آپ بیٹھ کے چیزوں کو طے کر سکتے تھے. لیکن کیونکہ نیتوں میں کھوٹ تھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ معاملات جو کہ سیاسی محاذ پر حل ہونے چاہیے تھے, جس کے پہلے سے لیٹ ڈاؤن پروسیجرز ہیں, اس طرح سے نہیں ہوا, اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ معاملہ کورٹ میں گیا. کورٹ میں بھی جا کے آپ دیکھیں پھر جو مجھے وکلا کی میں بڑا اشش کرتا ہوں کہ ایک ہی نقطے کے یہ 3 پہلو نکال لیتے, ابھی تو ہمارے سامنے صرف 2 آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ اپنی مرضی کا ایک پہلو نکل آتا ہے اس کے اندر. تو یہاں پر بھی کوئی تشریح نہیں ہونی چاہیے کہ اگر سپریم کورٹ کا 5 ممبر بینچ نے 3-2 کا فیصلہ دے دیا ہے, لیکن چونکہ نیتوں میں کھوٹ ہے حکومت کی, اور حکومت کے ساتھ جتنے اس کے زوما ہیں. نیت نہیں ہے سر, اس کا مسئلہ پڑا ہوا ہے. اتنا ایشو نہ آئین کا ہے, نہ قانون کا ہے, نہ ججمنٹ کا ہے. عارفہ آئین اور قانون تو بالکل کلیئر ہے نا 90 ڈیز کے الیکشنز کے بارے میں, لیکن یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے. دیکھیں آج جس طرح آپ نے کہا نا کہ غیر یقینی کی صورتحال آج بڑی ہے نا, کم تو نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آئین اس بارے میں کلیئر نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے انٹینٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ ایک ڈوگر ٹرانسفر کیس میں, بیوروکریٹ کے کیس میں چیف الیکشن کمشنر کو بلاتے ہیں اور پھر رام واہ کرتے ہیں سو موٹو ایکشن کی. اس کے بعد سو موٹو لے کے 9 رکنی بینچ آپ بناتے ہیں جس میں 3 سینئر ججز کو نہیں شامل کرتے, اس میں ایک جج ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب. عادل صاحب یہ آپ آئی ہوپ یو ریئلائز کہ آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ ڈوگر صاحب کا کیس اس لیے سنا گیا کیونکہ سپریم کورٹ چاہتی تھی کہ وہ سو موٹو لے الیکشنز کے ایشو پہ. رپورٹ اسی طرح ہوا ہے نا, رپورٹ ہی اسی طرح ہوا ہے نا. ڈوگر کیس میں چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا, وہاں سے سو موٹو ایکشن 2 ججز صاحبان نے چیف جسٹس کو کہا کہ آپ سو موٹو ایکشن لیں, وہاں سے لیا گیا. اب اس کو بھی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ 9 رکنی بینچ میں قاضی فائز عیسیٰ جو کہ چند ماہ بعد چیف جسٹس بننے والے ہیں, اتنا اہم آئینی اور تاریخی کیس سنا جا رہا ہے, اس میں وہ شامل نہیں ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ جو 2 جج صاحبان جن کو الگ کر دیا جاتا ہے, ایک ان میں اعجاز الحسن صاحب تھے, دوسرے جو تھے اپنے مظاہر نقوی صاحب. اب مظاہر نقوی صاحب پر جو وہ مبینہ آڈیو لیکس وغیرہ ہیں وہ تو ہو گئی. یہ جو 2 جج صاحبان تھے یحییٰ افریدی صاحب اور اطہر من اللہ صاحب, انہوں نے ڈیسینٹنگ نوٹ لکھے. پھر جب بینچ بنایا جا رہا تھا اس بینچ میں ان کو شامل نہیں کیا گیا, اس پر سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے. پھر جو آپ نے آج دیکھیں فیصلہ اب آ گیا ہے نا, اب اٹس جی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں جی, اٹس ایبسرڈ ٹو سے کہ جی وہ جو 2 جج صاحبان جو بینچ میں شامل نہیں تھے, جو ڈیسینٹنگ نوٹ لکھا, ان کا بھی آپ اس میں ان کو بھی آپ شامل کریں تو یہ 5-3 کا ورڈکٹ بن جاتا ہے. یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں, لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اس سے یہ پوری معاملے میں لگ رہا یہ ہے کہ بینچ بن جاتے ہیں ہمارے سپریم کورٹ میں, اور اس بینچ کی بنیاد پر ٹویٹس آ جاتی ہیں کہ 7-2 کا فیصلہ ہوگا, 4-5 کا فیصلہ ہوگا. یہ امپریشن سپریم کورٹ آف پاکستان کو ختم کرنا پڑے گا, ورنہ یہ معاملات جو ہیں آگے مزید بگڑیں گے. کامران صاحب, عادل صاحب نے obviously بہت اہم ایشوز ریز کیے ہیں, بٹ سر اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے پہلے حل کیا کرنا ہے. کیا ہم نے الیکشنز کی تاریخ کا مسئلہ حل کرنا ہے, مگر جو یا سپریم کورٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں مسائل ہیں, سیاست ہے, آپ بہتر لفظ جانتے ہوں گے کہ بینچز کس طرح بنتے ہیں, کس طرح ٹوٹتے ہیں, کون فیصلے کرتے ہیں, یہ زیادہ اہم ہے. Which will come first, sir? ہاں, اگر یہ بینچز والا معاملہ اس کو سیٹل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ سارے معاملے سیٹل ہو جائیں گے. یہ اس کے اوپر بہت بڑے اعتراض آتے ہیں اور آ رہے ہیں. سر الیکشن کی تاریخ کا پھر ہم انتظار کریں جب تک یہ مسئلہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے. الیکشن جو ہے نا وہ جو بھی ٹائم جو ہے وہ ہوگا اس کے مطابق ہو جائیں گے. 5-10-20 دن آگے پیچھے, اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہوگا. کوئی پولیٹیکل پارٹی الیکشن سے نہیں بھاگے گی. یہ آپ رسٹ اشور, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی نہ نیت کی بات ہے. اگر سر آپ اجازت دیں تو میں یہاں ایک اور اگر آپ سے سوال پوچھوں. سر جو ججمنٹ آئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ دی الیکشن کمیشن شیل ان لائک مینر پروپوز اے ڈیٹ فار دا ہولڈنگ آف دا پول دیٹ ڈیویٹس ٹو دا بیئرسٹ منیمم فرام دی افورسیڈ ڈیڈ لائن. سر اب یہ 5-10 کیا آپ نے کیونکہ 5-10 دن کا ذکر کیا تو اس لیے میں نے سوچا یہیں پوچھ لوں
کہ آپ کے خیال میں 5-10 دن ہی بیئرسٹ منیمم بنتا ہے یا اس سے اوپر ممکن ہے مہینہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے مہینہ ہو جائے، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے، مگر اتنا لمبا نہیں ہوگا، اتنا لمبا نہیں ہوگا۔ ویسے بھی اگر خان صاحب جو ہے نا اگر وہ تھوڑا سا صبر کر لیتے تو شاید یہ مہینہ 2 مہینے میں، بلکہ ابھی تک شاید وہ اسمبلیاں توڑ دیتے۔ وہ اس لیے شاید نہیں توڑی ہیں، جو مجھے جو تھوڑی بہت شدھ بدھ ہے اس میں اس لیے نہیں توڑی ہے کہ بعد میں انہوں نے کہا دیکھو میں نے اسمبلیاں توڑوا لی ہیں، ورنہ وہ شاید اسی وقت توڑ کے درمیان میں کئی ایسے مرحلے آئے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی اس کے بعد جو ہے نا الیکٹورل کے پاس چلتے ہیں۔ تو یہ خان صاحب کو کریڈٹ جو ہے نا وہ ہر چیز کا کریڈٹ خود لیتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اچھا چلو جاؤ جو کرنا ہے پھر کر لو۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس وقت جو ہے نا ملک میں سپریم کورٹ جو آپ کا بہت اہم ادارہ ہے، بلکہ ایک پلر ہے اس کا اسٹیٹ کا، اس کے حوالے سے بہت سارے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اور اسپیشلی بینچ کی فارمیشن کے حوالے سے، اور عام لوگوں کے ایون آپ جو ہے نا وہ سڑک پہ ریڑھی والے بھی جو ہے نا اس بات کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس بینچ میں جو ہے نا وہ کیا ہوگا یا بینچ کی فارمیشن کیا ہے۔ دیکھیے بینچ جب بنتا ہے اس میں آپ کو اس کا فارمولا ہونا چاہیے۔ ایک فارمولا تو یہ 1 سے لے کے 5 تک کر لیں، 1 سے لے کے 9 تک کر لیں، تمام کے تمام کر لیں، یہ فارمولے ہیں۔ مگر یہ کون ہے کہ یہ عارفہ میرے ساتھ ہوں گی، میرے ساتھ جو ہے نا شعیب شہین صاحب ہوں گے، باقی جو ہے نا بریگیڈیئر صاحب کو آؤٹ کر دیتے ہیں، کسی اور کو شامل کر لیتے ہیں۔ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، کوئی فارمولا ایسے جس کو سب کی سمجھ میں آنا چاہیے۔ شعیب صاحب آپ نے سنا کامران صاحب کی گفتگو، سر 5-10 دن، مہینہ بھی ہو سکتا ہے، مہینے سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ججمنٹ کہہ رہی ہے ٹو دا بیئرسٹ منیمم۔ آپ اس کی سر کیسے تشریح کریں گے؟ واٹ از دا بیئرسٹ منیمم؟ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے اس کا طے کر دیا ہے، اس کو بھی آئین نے طے کر دیا ہے۔ آئین نے طے کیا ہے 90 ڈیز، اور سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے 90 ڈیز، لیکن انہوں نے منیمم جو ٹائم کیا ہے اور آر نیئرسٹ ٹو 90 ڈیز، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے لوگ آئے تھے اور اٹارنی جنرل آئے تھے، انہوں نے ایک چارٹ دیا۔ وہ چارٹ یہ دیا کہ سیکشن 57 سب سیکشن 2 یہ کہتا ہے کہ جس دن یہ شیڈول دیں گے اس کے لیے 54 ڈیز چاہیے ہمیں، لہٰذا آج اگر آپ آرڈر کرتے ہیں تو اس کے لیے پنجاب کے لیے 24-25 اپریل ڈیٹ بنے گی، ویئر ایز جو کے پی کے لیے ہے وہ 20 اپریل کی ڈیٹ بنے گی۔ تو اس لیے یہ منیمم ٹائم ہے، اس کا بھی ایک جواب آئین میں قانون میں موجود ہے، وہ ہے سیکشن 58، یعنی اس ٹائم کو کم بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ چھوڑ دیا آنریبل سپریم کورٹ نے اپان دی کمپیٹنٹ اتھارٹی، مثلا پنجاب کے کیس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کنسلٹ کرے گا ود دی چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اب یہ دونوں اتھارٹیز بیٹھیں گی، اور کے پی میں گورنر کریں گے۔ ہاں جی، کے پی میں گورنر کرے گا۔ اب یہ فیصلہ یہ کریں گے کہ 57 کا جو دیا ہوا ٹائم ہے وہ درست ہے، اس کو ہم 8-10 دن آگے لے جائیں، یا 58 کے تحت اس شیڈول کو کم کیا جا سکتا ہے۔ مثلا جہاں 8 دن چاہیے وہاں 7 دن کر دیں، جہاں 15 دن چاہیے وہاں آپ 10 دن لے آئیں، جہاں 28 دن چاہیے وہاں 18 دن لے آئیں۔ وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے انڈر سیکشن 58، لیکن جو آئین کا تقاضا ہے وہ ہے 90 ڈیز۔ جی یہ فیصلہ کریں گے الیکشن کمیشن اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور یہ کنسلٹیشن کے بعد وہ ڈیٹ دیں گے پنجاب کے لیے، اور ویئر ایز وہاں دیں گے کے پی کے میں گورنر اور الیکشن کمیشن کنسلٹیشن کے بعد۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ عامر جہاں صاحب، سر آپ کو لگتا ہے الیکشنز ہو، آپ کو نظر آ رہے ہیں الیکشنز ہوتے ہوئے؟ یہ بات ہی کہ اگر نیتوں میں فطور ہو، ہٹ دھرمی ہو، تو ہر چیز کہتے ہیں نا آئینی چیز بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی اس ملک میں۔ اور خدشہ ایسی بات کہ میں نے اپنی 32 سالہ صحافت کی دور میں، خدشہ ہے آپ کو، خدشہ ہے، یہ اس پہ بات کریں نا، خدشہ کیوں ہے سر؟ میں آ رہا ہوں نا اس پہ، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی 32-33 سالہ صحافت میں اتنا برا دور پاکستان کے لیے نہیں دیکھا جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی لوگ جو آپ دیکھیں بڑے منظم طریقے سے سپریم کورٹ کو یا ہماری اعلیٰ عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن سب سے تو متنازع ادارہ پاکستان میں جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، جو کہ نامکمل ہے، اور جو کہ وہ کام کر رہی ہے کہ جو صرف چند خاندانوں کے لیے، چند لوگوں کے لیے ہو، وہی قانون سازی کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے اس اسمبلی کے کنڈکٹ پہ اور اس سے جنم لینے والی حکومت پر۔ سر نہ جاتی نا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کو چھوڑ کے، یہ تو آپ دیکھیں نا، یہ تو اپوزیشن کا جس نے کردار ادا کرنا تھا وہ اٹھ کے گھر چلے گئے۔ میں تو ابھی جو سچویشن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، کس نے کیا کیا۔ اگر آپ کہیں کہ اوریجنل سن کس کا ہے،
اصل گناہ کس کے؟ تو پہلا گناہ تو وہ ہوگا کہ جناب الیکشن ہونے چاہیے، آپ اس کے لیے بہانہ سازی کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ جی عدالت میں معاملہ جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ اچھا پھر ایک اور سمجھیں کہ نون لیگ کی ایک سیاست ہے اور آج کی نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ اپنی مرضی کے انہوں نے کوشش کی کہ ججوں کو آپ 97 یاد کریں جب وہ جوڈیشری پہ حملہ ہوا تھا، سپریم کورٹ میں غنڈہ گردی کی گئی تھی، بریف کیس بھیجے گئے تھے، اس میں ان کے جو چھوٹے تاڑڑ صاحب ہیں ان کے والد خود جو تھے وہ بریف کیس لے کے جایا کرتے تھے، سب کو یاد ہے. تو یہ نون لیگ کی پرانی تاریخ ہے کہ جو جج ان کے ساتھ نہیں ہوتا اس کو یا تو بدنام کر دو، خرید لو، اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس کو نکلوا دو. ٹھیک، بڑا پرانی ان کی سیاست ہے اور اس کے ساتھ جو سب ان کی حمایت کر رہے ہیں وہ سیاست کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تسلسل ہے اس چیز کا. بڑا اس چیز میں کوئی ابہام ہونا نہیں چاہیے تھا. بھائی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، آپ چلے جائیں انتخابات میں. پہلے بھی تو انتخابات ہوتے تھے، کبھی کوئی سوال کرتا تھا کہ عامر صاحب یہی سوال اگر آپ اجازت دیں بریک سے پہلے، بہت کم وقت ہے کہ میں عادل صاحب سے بھی پوچھوں. عادل صاحب الیکشنز آپ کو اب تاریخ آ گئی مور اور لیس؟ میں بالکل ڈائریکٹ اور اسٹریٹ جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور بلکہ اب سے کچھ دیر پہلے ایک سینئر منسٹر سے میری بات ہو رہی تھی اور ان کے الفاظ کے سینس آف دا سسٹم اس کے الیکشنز نہیں ہو رہے. I'll be very straight. اور اس کی وجوہات میں ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن سینس آف دا سسٹم جو ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنر صاحب بیمار پڑ سکتے ہیں، سی ایم کے پی جو ہے وہ میں بتاتا ہوں نا، تو آپ کہہ رہے ہیں ایکسکیوزز ہیں نا سر، یہ وجوہات نہیں ہیں. دیکھیں اب ایکسکیوزز تو آڈینس کا کام ہے اس کو نا، لیکن سی ایم کے پی یہ کہہ آپ نہیں بتانا ہے نا سر، خبر دیں نا، خبر دیں. سی ایم کے پی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مینیج نہیں کر سکتے، اس کے اوپر تاریخ، اس کے اوپر خط لکھ دیں گے گورنر صاحب. اس کے علاوہ دیکھیں ڈر ہے عمران خان کے جیتنے سے، شعیب صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان میجورٹی لے جائے گا، یہ ڈر ہے. بالکل لے جائے، اللہ کرے وہ لے جائے، الیکشنز ہونے چاہیے. پی ڈی ایم ڈر رہی ہے. نہیں، ڈرنا تو کسی کو نہیں چاہیے، سسٹم کو نہیں. دیکھیں تھوڑا سا عامر صاحب نے بھی بات کی، شعیب شاہین صاحب نے بات کی. دیکھیں عامر صاحب یہ کہہ رہے ہیں 32-33 سالوں میں دس از دا ورسٹ ٹائم، انہوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. I disagree with him, strongly disagree with him. ہم یہ ٹائم 12 مہینے پہلے دیکھ چکے ہیں جب قاسم سوری نے آئین کو پامال کیا، عمران خان نے آئین کو پامال کیا، عارف علوی نے آئین کو پامال کیا. اسی چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں لکھا. گورنر کو آپ کہیں گے کہ انہوں نے آئین کو پامال کیا؟ وہ تو آج فیصلے میں آ گیا، بالکل انہوں نے کیا. آپ کہیں گے؟ میں بالکل کہوں گا، ہم تو رپورٹ کرتے ہیں نا. یہ تو چیف جسٹس نے خود اپنے فیصلے میں، دیکھیں چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں تحریر کیا ان 3 لوگوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، تو چیف جسٹس نے اس پر کیوں سو موٹو ایکشن نہیں لیا؟ کیا اس وقت عدلیہ کو متنازع نہیں بنا رہی تھی؟ تو ہمیں تھوڑا سا دیکھیں، اس وقت 90 ڈیز میں الیکشنز ہونے چاہیے، لیکن آپ کا سسٹم ہی نہیں ہے تیار. آپ اس کو کیسے تیار کریں گی؟ دیکھیں کیا ہے. اچھا سوری، بریک لینی عادل صاحب، ول کم بیک ٹو دس. جی یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں شعیب شاہین صاحب سے، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے، عامر ضیاء صاحب سے اور عادل شاہ زیب صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے الیکشنز کے حوالے سے. سینیٹر صاحب، سر آبویسلی ذکر ہوا جو ڈسینٹنگ نوٹس تھے اس کے اندر جو پروونشل ہائی کورٹس کے سامنے معاملہ ہے، 3 دن کا بھی کہا گیا کہ وہ جلد فیصلہ دے دیں. اب کیا سر ہم انتظار کریں گے جو بھی قدم حکومت نے اٹھانا ہے، الیکشن کمیشن نے اٹھانا ہے، گورنر صدر نے اٹھانا ہے، کیا اب سب کین وی ازیوم کہ ایوری تھنگ ول ویٹ جب تک یہ ہائی کورٹ سے فیصلہ نہیں آتا 3 دن میں؟ نہیں، اگر تو یہ 3/2 ہے تو پھر تو اس کا جو 3 ججوں کا فیصلہ ہے وہ پھر شمار ہوگا نا، پھر تو اس کی وہی امپلیمنٹ ہوگا. اور یہ اگر 2 جو ہے نا 2+2 ہے، یعنی 4-3 ہے، جس طرح سے اس کے فٹ نوٹ پہ لکھا ہوا ہے اور جو کنکلوژن اس کا لکھا ہوا ہے، پھر کوئی اور بات بن جاتی ہے. یہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ کون سی بات ہے؟ معاف کریے گا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ ہو از گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ کون سی اگر کسی فریق کو اس میں ابہام ہے. دیکھیے ہمیں ایز اے پارٹی جو ہے پولیٹیکل پارٹی اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. کل جب ہم پیش ہوئے تھے تو ہم نے اپنا موقف جو ہے بڑا واضح طور پہ سامنے رکھا تھا. تو اس میں جو ہے وہ اگر کسی فریق کو ابہام ہوگا تو وہ جائے. فیصلے کے حوالے سے کوئی ابہام ہوگا، میرا ایک موقف تھا جس کو رد کیا گیا ہے. میرا کہنا یہ تھا کہ دونوں جگہ پہ گورنر نے دوسری اسمبلی میں نہیں توڑی ہے، مگر دونوں جگہ پہ گورنر ہی ڈیٹ دیں گے، مگر انہوں نے ایک کی حد تک اتفاق کیا ہے اور ایک کی حد تک اتفاق نہیں کیا. تو بہرحال اس پہ اگر فرض کرو مجھے اگر کوئی گریوینس ہے کہ اگر میں کہوں مگر وہ پھر میرا گریوینس بنتا نہیں ہے،
میرا بنتا نہیں ہے کہ پنجاب کا انہوں نے کہا ہے، پنجاب میں ہماری ویسی کوئی اگر پوچھ لے آپ کی کتنی سیٹیں ہیں تو ہماری تو کوئی سیٹ نہیں ہے، تو نہ پہلے ابھی کبھی آتی ہے نہ کوئی ایسی ایکسپیکٹڈ ہے. بالکل ٹھیک سر. میں اب ذرا شعیب صاحب کو بھی اس گفتگو میں شامل کروں. جی شعیب صاحب، سر خدشہ ہے ابھی بھی آپ کو کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے الیکشن کمشنر جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں جیسے نیب کے چیئرمین نے دیا، کوئی بیمار ہو جائے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا سر مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. زیادہ خوش نہ ہو پاکستان تحریک انصاف والے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایک تو جو پنجاب والا ایشو ہے نا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس پاور ہے، اور پہلے بھی تھی ظاہر ہے سیکشن 57(1) کے تحت، اب دوبارہ اس کو ری انفورس کر دیا ہے سپریم کورٹ نے، اور اس پاور کو ایکسرسائز کرنا ہے الیکشن کمیشن کی مشاورت سے. اور میرا نہیں خیال اس میں زیادہ ڈیلے ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی پابند ہے سپریم کورٹ کے اس موجودہ فیصلے کا اور آئین کی تشریح کا، تو نیچرلی اس پہ کسی قسم کا کوئی ابہام ہونا نہیں چاہیے. اور جس وقت پنجاب کا الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوگی کہ پی کے کی گورنر فوری طور پر دوبارہ بہرحال آئین کے تحت جو 90 دن ہے یا ود دی کنسلٹیشن آف دی الیکشن کمیشن جو فیزیبل ٹائم بنے گا ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم وہ بھی ڈیٹ دے دیں گے. میں ہوپ فل ہوں. صحیح سر. اور ہاں البتہ کسی نے اس میں کوئی ایسا ایشو کریٹ کرنے کی کوشش کی تو نیچرلی وہ ایک بےایمانی سامنے نظر آئے گی، بدنیتی نظر آئے گی، اور سپریم کورٹ کے پاس بہرحال وہ اختیار ہے اور اس کا بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے. اگر کوئی ایسی ایونچولیٹی آئی جیسے ایکٹنگ چیف کمشنر بنتے رہے ہیں اور وہ پھر ان کے ذریعے الیکشن بھی ہوئے ہیں، لیکن ہم ابھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں اور ہمارے جو آئینی ادارے ہیں وہ آئین اور قانون کے تابع رہ کے کام کریں گے، اور آئین قانون کا منشا یہی ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں، اور سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دے دی ہے. ہم سب کو احترام کرنا چاہیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا. بالکل صحیح ہے، سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دے دیا ہے. جی عامر جہاں صاحب، سر کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ موقع اچھا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، پی ڈی ایم کو، سب کو اکٹھے بیٹھ کے ایک تاریخ دے دینی چاہیے جس پہ نیشنل اسمبلی کے بھی الیکشنز اور پروونشل بھی ہوں، یہ نہ اس کو الگ الگ کرے. پریکٹیکلی اٹ جسٹ لیڈز ٹو ٹو مینی پرابلمز. آئیڈلی تو بڑی اچھی بات ہے یہ، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جیسے میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ اگر نیتوں میں وہ ہو، فطور ہو، ہٹ دھرمی ہو، تو پھر سیدھا کام بھی جو ہوتا ہے وہ ٹیڑھا بن جاتا ہے. مجھے ایک چیز کا اگر آپ اجازت دیں جو میں اس پوائنٹ کو ری ایمفسائز کروں گا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے 32-33 سالہ صحافتی دور میں اس سے برا دور نہیں دیکھا. اس کی میں ذرا سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایسا دور کبھی نہیں دیکھا کہ جب 40% سے زیادہ افراط زر ہو. کبھی نہیں ہوا اس ملک میں، ہمیں تو یاد نہیں آتا، ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارا جو ایوان ہے، قومی اسمبلی ہے، اور ہمارا جو پارلیمنٹ ہے وہ کرپشن کو انڈورس کرنے کے لیے ترامیم کرا رہی ہو. ادھوری پارلیمنٹ ہے اور وہ کرپشن کو انڈورس کرنے کے لیے نیب لاز میں جو تبدیلی کی گئی، یہ بہت بڑی ایک کہتے ہیں ہمارے ایک مورل اس کے اوپر ایک دھبا ہے پاکستانیوں کی شعور پہ. ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے ایسا دور نہیں دیکھا کہ وہ لوگ حکمران بن گئے ہوں کہ جن پہ بلینز آف روپیز کے منی لانڈرنگ کے الزامات اور ان کے کیسز جو ہیں ختم کر دیے گئے ہوں. ہم نے ایسا دور نہیں دیکھا کبھی کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے ادارے جو ہیں ان پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہو. آج سپریم کورٹ کو متنازع حکومت بنا رہی ہے. کون بنا رہے؟ حکومت اور اس کے حواری بنا رہے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جناب الیکشن کمیشن متنازع بن گیا ہے. پارلیمنٹ کے اوپر کوئی یقین نہیں کر رہا. وہ ادارے جن کے اوپر لوگوں کو سب سے اعتماد ہوتا ہے تو ان کے اوپر ٹھیک. سر یہ مجھے اگر آپ پوائنٹ لے جانے دیں عادل صاحب کے پاس. جی عادل صاحب وہ آپ عامر جہاں ایز اے پوائنٹ ان کا دیکھیں اگر 75 سالوں میں آپ سب کی گورننس اور پرفارمنس اٹھا کے دیکھ لیں تو obviously سب تقریباً آپ کو ایک جیسے لگیں گے، نہ کوئی ورس ہے اور نہ کوئی وہ ہے. اور پھر پی ڈی ایم کے ترجمان آئیں وہ اپنی گورنمنٹس پریویس جو ہیں وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں اصل میں ایشو یہ ہے نا، جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ آپس میں ان کو بیٹھنا چاہیے بلکہ بیٹھنا پڑے گا، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے عارفہ. بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز پر الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کے پی میں جس کی گورنمنٹ آئے، پنجاب میں جس کی گورنمنٹ آئے، کل نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں، وہ کیسے ایک سیاسی جماعت کے انڈر ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ عمران خان صاحب ان ریزلٹس کو، اگر پنجاب میں نون لیگ کی گورنمنٹ آ جائے کل کو قومی اسمبلی کے اجازت ہے تو ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، لیکن یہ دیکھیں یہ فردر کیوٹک سچویشن کی طرف ہم جائیں گے. پولیٹیکل پولرائزیشن اس سے ختم نہیں ہونے والی اگر آپ 2 صوبوں میں الیکشنز کروا بھی دیں. بہتر یہی ہے ایک ہی ڈیٹ. پولرائزیشن سر ختم تو ویسے بھی نہیں ہونی نا، وہ تو اب نہیں، لیکن میرے خیال میں اس 2 الیکشنز کے ہونے سے وہ مزید بڑھے گی. وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کو خط لکھیں،
چل کر جانا پڑے وہ چل کر جائیں. ایک تاریخ, چاہے وہ 90 دن میں ہو, 10 دنوں میں ہو یا 9 مہینے بعد ہو, ایک ہی الیکشن ہونا چاہیے اس پورے ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا, ورنہ یہ معاملات مزید بگڑیں گے. یہ سیاسی اور آئینی بحران ختم نہیں ہوگا, مزید بڑھے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.